आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सितंबर का महीना पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए एक बड़ा पुरजोश, बड़ा वलवला अंगेज और बहुत ही एक्साइटिंग महीना होना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई लीडरशिप आई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमीज़ राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामज़द कर दिया था। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा था। रमीज़ राजा ने इब्तदाई अपनी जो तरजीहात थी उनका ज़िक्र भी किया, और ये सब उस वक्त हो रहा था जब फौरी तौर पे पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए बेहतरीन क्रिकेट देखने के मौके मिलने वाले थे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच रही थी और उसके फ़ौरन बाद इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई, मगर उसके आने के 4 रोज़ बाद जो कुछ हुआ वो यकीनन एक ड्रॉप सीन है, और पूरे मामले में पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को जहां उसने एक जानिब इंतहाई बोर कर दिया, या वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक एगनी का शिकार हो गए, कोफ्त का शिकार हुए, मगर दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद ये देखा गया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी और यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम इस वाक़े के बाद उसका क्रिकेट जज्बात, उनके जोश, उसका जज्बा, कौमी हमियत वो जाग उठी। कौम ने इस पूरे वाक़े का बहुत बुरा बनाया और इस बात का तहैया किया कि हम इस पूरे मामले में अपनी क़ुव्वत से और अपने नाम से इंशाअल्लाह क्रिकेट की दुनिया में अपना वही मकाम हासिल करेंगे और अपनी वही पोजीशन जतलाएंगे जो 1992 में होती थी। यकीनन इस वाक़े के बाद जब न्यूजीलैंड के बाद कल इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी का ऐलान किया, उस वक्त तक पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट शायकीन इसके लिए तैयार थे। आज की कैफियत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने और क्रिकेट शायकीन ने और फिर खिलाड़ियों ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तहैया कर लिया है कि इस वाक़े को अपनी सलाहियतों पर असरअंदाज नहीं होने देंगे, और आइंदा जो क्रिकेटिंग चैलेंजेस है उसमें भरपूर तरीके से न सिर्फ ये कि अपने आप को इन तमाम टीमों के हवाले से या उन तमाम टीम्स के हवाले से जिन्होंने कि पाकिस्तान के साथ इस मामले में वो जो शरीक रही हैं, उनको क्रिकेट के मैदान में इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त चैलेंज देंगे। यकीनी तौर पे ये एक नाखुशगवार एक मामला है, लेकिन बहरहाल लाइफ गोज़ ऑन और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे एक बड़ा प्रॉमिसिंग क्रिकेटिंग सीज़न मौजूद है। यकीनन सबसे पहली निगाहें हैं T20 वर्ल्ड कप पर। पाकिस्तान की नई क्रिकेट लीडरशिप है, वलवला भी है, जोश भी है, और इस तमाम जज्बे और जोश के साथ पाकिस्तान यकीनन आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखता है और अब उसके लिए पुरअज़म भी है। इस पूरे माहौल के हवाले से अब यकीनी तौर पे, क्योंकि ये एक सियासी मामला भी है, इसके सियासी असरात भी हैं और ख़ित्ते की पूरी सूरत हाल यकीनन इन फ़ैसलों पे, इन वाक़यात पे असरअंदाज हुई है। बरतानिया की ख्वाहिश ये रही है कि वो जब उसने अपने दौरे के मनसूखी का ऐलान किया तो उसने किसी सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र नहीं किया। उसने कहा कि ये 4 रोज़ा दौरा था और यकीनन ये खिलाड़ियों के आसाब के लिए मुश्किल होता। आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने इस बात की तरदीद की कि हाई कमीशन की जानिब से किसी सिक्योरिटी थ्रेट को बरतानिया पहुँचाया नहीं गया था, और न ही इस दौरे की मनसूखी की वजह सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट है। बहरहाल क्रिकेट का सफ़र, पाकिस्तान का क्रिकेट का सफ़र जारी है और यकीनन एक नई लीडरशिप में जारी रहेगा, और इसी मौके पे आज हमने दावत दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन, पाकिस्तान के नामवर साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान और आलमी शोहरत याफ्ता कमेंटेटर जनाब रमीज़ राजा को। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ राजा साहब। थोड़ी सी बैड लक हुई है, लेकिन ये कोइंसाइड कर गया आपकी बिगनिंग और ये बड़ा जो आपका एक बड़ा ज़बरदस्त नया दौर शुरू होना था। आप क्या फ़ील कर रहे हैं? मतलब ऑब्वियसली एक बहुत ही एक डिस्ट्रेसिंग बिगनिंग है। नहीं खास साहब, देखें फॉर्चुनेटली क्रिकेट में खेला हुआ हूँ, सो टेम्परामेंट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का स्ट्रॉन्ग ही होता है। ये नहीं था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आते साथ ही बाउंसर्स और यॉर्कर्स का हमला हो जाएगा, मगर अच्छा है, ट्रेनिंग मेरी बड़ी अच्छी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि इस मौजू पे मेरी तरफ से खुल के बात हुई है, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ज़्यादातर जो चेयरमैन होते हैं वो नॉन क्रिकेटर्स होते हैं, सो वो डिप्लोमेसी में कहीं जाके उलझ जाते हैं
اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یا جو صحیح کرکٹنگ کی لینگویج ہے وہ کئی دفعہ امپورٹنٹ پلیٹ فارمز پہ وہ بتاتے نہیں ہیں، اس سے کام نہیں لیتے ہیں. سو یہ بروٹلی آنیسٹ ہونے کی بات تھی اور ساری دنیا کو اب پتہ چلا ہے ہمارا موقف، اور میرے خیال سے 100% انٹرنیشنل ویو جو ہے وہ اسی طرح سے بن رہا ہے. اگر آپ کرکٹ کی ویب سائٹس پہ چلے جائیں، دا ٹائمز پڑھ لیں انگلینڈ میں، یا جتنے بھی انگلش نیوز پیپرز ہیں، پاکستان میں بھی ایک ہمارا متحد فرنٹ ہے ان وڈرالز کے اوپر، کیونکہ انگلینڈ کا تو بہت ہی بے تکا سا وڈرال تھا یہ، جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، بٹ اوور آل رسپانس جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ملا ابھی تک. اچھا یہ بتائیے کہ رمیز راجہ صاحب، آپ کا بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے، آپ ہر کرکٹ بورڈ کو سمجھتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کو جانتے ہیں، کھلاڑیوں کو جانتے ہیں، ماحول کو جانتے ہیں. یہ بڑا میسو ایکسپیرینس ہے. آپ کی اپنی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک ویسٹرن بلاک بن جاتا ہے، یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو ڈیفیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ پری کنسیو نوشنز کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان ٹریول کرتے ہیں، اور یہ پرسیپشن جو ہے بڑی دیر سے کریٹ ہوا ہے. حالانکہ جو ایک نیوٹرل سیکیورٹی کا ایجنٹ تھا جو کہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹورز میں انوالو کیا ہوتا ہے آئی سی سی نے، رسپیکٹیو کرکٹ بورڈز نے، وہ یہاں پہ موجود تھا، اور اس کے مطابق پاکستان میں جو سیکیورٹی دی جاتی ہے فار اے اسپورٹنگ ایونٹ، وہ دنیا میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے. فٹ بال میں ایسی نہیں ملتی ہے سیکیورٹی آپ کو فل پروف، فارمولا 1 میں نہیں ملتی ہے. سو سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. یہ ایک پرسیپشن جب کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ انفارچونیٹلی ہوتا ہے، جس میں پھر یہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جو ہے یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. سو انگلینڈ نے بھی بہانہ ڈھونڈا ہے، حالانکہ سیکیورٹی کا ریزن ہے نہیں، جیسے کہ ابھی برٹش ہائی کمشنر نے کہا کہ ٹریول ایڈوائزری بدلی نہیں ہے. دو تین جو کامن انٹرپریٹیشن یا جو پرسیپشن سامنے آ رہے ہیں، ایک تو یہ جیو پالیٹکس، ماحول ایسا ہے، مغرب اور پاکستان کے تعلقات بہت اس وقت آئیڈیل نہیں ہے. پھر ایک آئی سی سی کی اپنی ڈویژن ہے، وہاں کی اپنی ایک سیاست ہے جس میں پاکستان شاید اس حلقے کے ساتھ نہیں ہے جس میں کہ نیوزی لینڈ، برطانیہ، آسٹریلیا یا انڈیا وغیرہ ہے. اور تیسری یہ کہ بھائی کوئی باقی سیکیورٹی تھریٹ ہو، لیکن وہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں وہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ جو جس کو وہ مل رہا ہے وہ اپنے ہوسٹ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے جو آپ کے خیال میں جس نے سب سے زیادہ ڈومینیٹ کیا ان تین فیکٹرز میں، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی سی سی کی اپنی سیاست جو ہے وہ کتنی اس میں رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں آئی سی سی میں سچ سیاست تو نہیں ہے، بٹ کوائٹلی ان کو پتہ ہے کہ کس کرکٹ بورڈ یا بورڈز کی طرف ان کو جانا ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے. وہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے جو کہ اتنا بڑا نظر تو آتا ہے بٹ ڈسکس نہیں ہم کرتے ہیں. مگر آئی تھنک وقت آ گیا ہے ڈسکشن کرنے کا، کیونکہ ہر کرکٹ بورڈ کی ویلیو ہے. ہماری کرکٹ فٹرنیٹی بڑی چھوٹی سی ہے، 7 یا 8 کرکٹ بورڈز ہیں جو کہ اس کے ممبر ہیں. سو وہاں پہ اگر دراڑیں پڑیں گی اور سائڈز لیں گے تو پھر کرکٹ آگے چل نہیں سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. سو اس میں جا کے بات ضرور کریں گے آئی سی سی لیول کے اوپر، اپنا موقف بھرپور انداز سے میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اور یہ جو ایریا کا ہے اس کی الگ پولیٹکس چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، مگر یونیلیٹرل طریقے سے سیکیورٹی تھریٹ کو ٹریٹ کرنا اور بھاگ جانا یہاں سے، میں تو اس کو بھاگنا ہی کہوں گا نیوزی لینڈ کا، وہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا. اس لیے کہ ہم نے چھوٹے بیبی سٹیپ لیے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، ہزاروں سٹیپس لیے ہیں اور بہت کام کیا ہے، بلڈ اینڈ سویٹ دیا ہے پاکستان میں کرکٹ کو ری لانچ کرنے کے لیے. اور آپ کا ایک بہت ہی کیلس قسم کا، بہت ہی روتھلیس ڈیسیجن ہے یہ، جو کہ پاکستان کرکٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور یہ کرکٹ کی فرٹرنیٹی کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مضبوط ہاتھ ہیں، ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں. سو ایموشنل طریقے سے اس ساری سچویشن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی، انگلینڈ کے ہاں بھی جس کے چیف سے میں نے بات کی، اور نیوزی لینڈ کی طرف سے بھی. یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی پاکستانی کیونکہ بہت زیادہ غصے میں اس پورے ماحول میں، کئی دن تک پاکستان میں یہ ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈز 5 یہ کرکٹ اور نیوزی لینڈ ہی کرتا رہا ہے.
لوگ کہتے ہیں ہمیں بدلہ لینا چاہیے، ریپرائزل ہونا چاہیے، ہم گئے تھے وہاں پہ کووڈ کی سچویشن میں، بدترین صورتحال میں انگلینڈ میں، ہم نے جا کے وہاں کرکٹ کھیلی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. آپ کا سینس کیا ہے؟ کیا بدلہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لائف گوز آن، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ جو اپنا نیریٹو ہے نا، اس کو یونائٹڈ رکھنا ہے اور ورلڈ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، اور آلریڈی ود ان 24 آورس ٹو 48 آورس آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. اس لیے کہ بڑے بڑے لکھنے والے جو ہیں، ایکس کرکٹرز جو ہیں، وہ ہمارے موقف سمجھ گئے ہیں، اس کو بیک کر رہے ہیں. سو یہ جو ایک نیریٹو ہے نا، اس کو بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے پاکستان کرکٹ کو آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو واہ واہ، ادروائز ہمیں بن کر دیا جاتا ہے. سو یہ جو ہے نا ایٹیچیوڈ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا بڑا آسان ہے کامران صاحب کہ میں کہہ دوں کہ جی ہم انگلینڈ سے نہیں کھیلیں گے یا نیوزی لینڈ سے نہیں کھیلیں گے. دل تو بہت چاہتا ہے سیریسلی کہ 2022 میں جب انہوں نے آنا ہے دوبارہ تو ہم اپنی ٹرمز پہ ان کو بلائیں گے. اور کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کہ مہینہ پہلے پھر ان کے موڈ سوئنگ ہو اور کہیں کہ جی وہاں پہ تو ابھی بھی سچویشن ٹربولنٹ ہے اور ہمیں پھر یہ بیک اپ کے لیے پھر اس وقت تیاری بھی نہیں ہوگی. سو ابھی سے میں سب اپنے یہاں پہ ساتھیوں کو بورڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آسٹریلیا کے لیے بیک اپ پلان ابھی سے بنائیں، انگلینڈ کے لیے بیک اپ پلان ابھی سے بنائیں. اپنی ٹرمز کے اوپر ہم ان کو بلائیں گے، گارنٹی کے ساتھ بلائیں گے. نہیں بلائیں گے تو پہلے ان کو بتا دیں گے، پری ایمپٹ کریں گے. اس طرح سے لاسٹ منٹ پہ ہمیں یہ ڈچ کر جائیں اور ہم ان کے لیے ہر چیز کرتے ہیں. کووڈ میں جا کے انگلینڈ میں کھیلا، اسی طرح سے نیوزی لینڈ میں انہوں نے ہمیں ایڈمونش کیا کہ ہم نے کووڈ کے رولز جو ہیں وہ ہمارے پلیئرز سے وہ انہوں نے اس کو کراس کیا ہے اور ہم آپ کو واپس بھجوا دیں گے. اس طرح کی چیزیں ہم سہتے رہے ہیں. سو وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اب ایک کرکٹر چیئرمین لگا ہے پی سی بی کا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کرکٹ کی زبان استعمال کروں گا، نہ کہ چیئرمین شپ کی زبان. رمیز راجہ صاحب، ہمیں ایک کمرشل بریک لینا ہے، جس کے بعد ہمیں پوچھنا ہے کہ آگے T20 ورلڈ کپ کا چیلنج، اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں، اور پھر پاکستان کس طرح سے اپنا مقام ثابت کرے گا دنیائی کرکٹ پر. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. کرکٹ کے حوالے سے پورے ملک میں ایک چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، اور اس پورے پس منظر میں آج اپنے پہلے میڈیا انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ. بہت بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اب بہرحال اب کرکٹ آگے چلنی ہے، تو اب کیا تیاریاں ہیں اور کیا اب آپ کا پہلا جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت وہ کیا ہے آگے، کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے T20 اور پھر آگے مزید کرکٹ ہے، تو اب آپ نے کس طرح سے پرائرٹائز کیا ہے اپنے اس مشن کو؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ٹیم کو یہ سمجھنا ہے، پاکستان ٹیم کو، کہ اب ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ہماری فرسٹریشن بلڈ اپ ہوئی ہے ہم کرکٹ بورڈ میں یا فینس کی، وہ اب جو اس کو جو ہے وینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پرفارمنس ہی ہے میں سمجھتا ہوں. اور ان کا مائنڈ جو ہے یہ پلیئرز کا، یہ بالکل ان سنک ہونا چاہیے جو کہ اس وقت پاکستان کے ایموشنز ہیں. پریشر میں نہیں آنا چاہیے، مگر ایک پرپس کے ساتھ ان کو پرپس مل گیا میں سمجھتا ہوں ورلڈ کپ میں جا کے ہائی کوالٹی کی کرکٹ کھیلنے کا اور اپنے سے بڑھ کے کھیلنے کا. دیکھیں، بہت مشکل ٹورنامنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ کا. میں کھیلا ہوا ورلڈ کپ کا ایونٹ، 2-3 میرے ورلڈ کپ کے ہیں ایکسپیرینس ایونٹس کے. سو کبھی آپ اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، مگر اس میں ایکا ہوتا ہے، اس میں لک ہوتی ہے، اس میں پرپس اور نیت ہوتی ہے، اس میں پلیئرز کو پیک کرنا ہوتا ہے سرٹن ٹائمز پہ. سو میں یہی سمجھتا ہوں، اور ان سے میں بات بھی کروں گا، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان کو بلا رہے ہیں کل. سو مقصد یہی ہے کہ ایک کلیئرٹی آف پرپز ہو، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے آپ کو آگے چل کے کھیلنا ہے، کیونکہ ابھی تو کنسنٹریشن یہی ہے کہ ان کا ذہن لگایا جائے، مگر پریشر بھی نہ کریٹ کیا جائے کہ پھر یہ پریشر میں آ جائے کہ نہیں ہمیں پرفارم کرنا ہے. کیونکہ میری طرف سے جب ان سے ارلیئر بات ہوئی ہے تو میں نے ایک ہی چیز پہ سٹریس کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈرنے کی فکر نہ کریں، آپ فیئرلیس اپروچ اپنائیں جیسے کہ دنیا میں اچھی ٹیمز کرتی ہیں. ہم آپ کو بیک کریں گے، آپ کا پلان بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور ماڈل آپ نیا فٹ ان کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماڈل اگر وہ فیئرلیسنس پہ بیس کرے گا تبھی آپ کی سلیکشن اس طرح سے ہوگی، تبھی آپ جو اپنے بیریئرز کو توڑ کے ایکسیلنس اچیو کریں گے. اچھا، اب یہ بتائیے گا، یہ تو بڑے بالکل شارٹ ٹرم یہ سامنے چیزیں کھڑی ہیں، لیکن بہرحال کرکٹ کو جو پاکستان کا کرکٹ امیج ہے، جو پاکستان کی جو ایک کرکٹ گلوری ہے، اس کو ریسٹور کرنا ہے، اور پھر اس حوالے سے تو ایک بہت لمبا اور بہت ہی مشکل
سفر آگے سامنے ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ اب اس کے لیے اس کی پرائرٹیز کیسے کیسے انفولڈ ہوں گی آپ نے جو بنائی ہیں؟ دیکھیں میرا ایک تو پہلے 100 دن کا پلان ہے انشاءاللہ، جو کہ میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا. یہ میں نے آتے ہی کرنا تھا مگر ابھی مجھے ہفتہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے، 7 دن ایسے لگ رہے ہیں جیسے 7 سال ہو گئے ہیں. بٹ اینی وے وہ بعد میں بات کریں گے. دیکھیں جو ہماری ٹیم کا جو پرفارمنس ہے وہ ریفلیکشن ہے ہمارے فرسٹ کلاس سسٹم کا، سب سسٹم کا. وہ پہلے تو وہ چیزیں ٹھیک ہونی ہے. پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کی اسکول کرکٹ نہیں ہوئی ہے، آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بھی ڈیزاسٹر ایک طرح سے ہے. سو واپس چیزیں ریسٹور کرنی آتے ساتھ ہی جو میں نے 1 لاکھ روپے کا ایکسٹرا ریٹینر دیا اپنے فرسٹ کلاس پلیئرز کو، یعنی کہ اب ایک ٹاپ فرسٹ کلاس پلیئر جو ہے وہ 50 لاکھ سال کے کما سکتا ہے. سو عزت دی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز کو، اور ایک کریئر دیا ہے. پاکستان اگر آپ نہیں بھی کھیلتے ہیں تو ایک سب لیول کے اوپر آپ عزت کے ساتھ جو ہے فرسٹ کلاس پلیئر بن سکتے ہیں. سو جو انسرٹنٹی تھی سسٹم میں اس کو ایڈریس کیا ہے، کیونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی ڈپارٹمنٹ ورسز پروونشل کرکٹ. سو آئی تھنک وہ ڈیبیٹ اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ 200 فرسٹ کلاس پلیئرز کے پاس اب عزت کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا موقع ہے. سو ہم گراؤنڈز اچھی کر رہے ہیں، پچز ڈراپ ان پچز کے اوپر میں آلریڈی کام ان کو کہہ دیا کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں ہم کریں گے ٹھیک، کیونکہ یہ جو فیس آف دا پاکستان ٹیم ہے یہ ریفلیکشن ہے آف آر فرسٹ کلاس سسٹم. اور کرکٹ ٹیم کو بھی ہم ہوشیار کریں گے، یوتھ لے کے آئیں گے، بے خوفی پیدا کریں گے، ان کو انسرٹنٹی ختم کریں گے، سلیکشن اور زیادہ بہتر اور کنسسٹنٹ کریں گے، اور عزت دیں گے پلیئر کو. میرے حساب سے اگر ایک کرکٹر چیئرمین آیا ہے تو ہر کرکٹر جو ہے ایکس اور پریزنٹ وہ چیئرمین ہے. میری اپروچ یہ ہے. اور ابھی تو فون پکڑیں، فون کریں. ابھی تو آگے بڑھنے سے پہلے وہ ریوائیو کرنا ہے جو پاکستان میں ہوتا تھا، جو کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوتی تھی، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے، جو شہر ہوتے تھے، ان شہروں میں لیگز ہوتی تھی، ان کے اپنے سسٹم ہوتے تھے، انٹر کالجیٹ، انٹر اسکولز، اور پھر یہ سارے انٹر یونیورسٹیز، یہ سب ڈیمولش ہو گیا ہے. یہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی تو اس کو ری بلڈ کرنا ہے. جی ہاں، بہت لمبا کام ہے کامران صاحب. کچھ تو ہو جائے گا شاید، اور کچھ جو ہے وہ لانگ ٹرم گولز ہے. مگر رائٹ ناؤ تو یہی ہے کہ بیسٹ ٹیم پروڈیوس کریں، ان کو بیسٹ ہیلپ دیں. اور اسی وجہ سے میتھیو ہیڈن اور ورنن فیلینڈر کو لانے کا مقصد یہ ہے پاکستان ٹیم کے لیے، ورلڈ کپ کے لیے، کہ سوچ تبدیل کی جائے، ان کی اپروچ تبدیل کی جائے، کلیئرٹی دی جائے ان کو کہ بڑے ٹورنامنٹ میں کھیلنا کیسے ہے، جب پریشر پڑے تو آپ کو کیا کرنا ہے. بولنگ میں ہمارا اوفینسو میکنزم تو بہت اچھا ہے، کبھی ڈیفنس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمارا کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. سو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ آپ کو 10% جو ہے بہتر پرفارمنس میں مانگ رہا ہوں. میں 360 ڈگری کا اینگل چینج یا کورس کریکشن نہیں کر رہا ہوں. سو جو 18 رنز کرتا ہے نمبر 7 کے اوپر اس کو 28 رن کرنے ہیں، جو نمبر 4 پہ 28 رن کرتا ہے اس کو 38 کرنے ہیں. اکانومی ریٹ اگر آپ کا 8 کا ہے تو 7.5 پہ لے کے آئیں اور آپ دیکھیے گا کہ فرق پڑے گا. سو ہم مدد پوری کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کہ ان کو دنیا کی بیسٹ اپرچونٹی دیں ہم، کہ یہ بیسٹ ٹیم دنیا کی بنے. آپ کا بھی لائف لانگ ایکسپیرینس ہے، میں بھی جب سے فالو کر رہا ہوں. ایک جیسی کوئی ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، کوچ بنتا ہے، مینیجر بنتا ہے، اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا جب آپ آئے، اس کے بعد جیسے ہی یہ ٹیم سلیکشن کا اناؤنس ہوا اور پھر وہ ایک یوزول تو شروع ہوا، مگر کچھ سلیکشنز ایسی تھیں جو کہ یونانیمس تھیں جس پہ کہ اعتراض ہوا. ہیو یو لرنڈ اینی لیسنس ابھی جو شروع میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے اس سے؟ دیکھیں خان صاحب، آپ کی اور میرا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنے 11 مجھے بتائیں گے، میں اپنے 11 آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ سلیکشن ہے ہی ہے، ہر ایک کی پریفرنسز ہیں. سو ہاں میں مانتا ہوں کہ 1-2 جگہ کے اوپر تھوڑی سی ٹویکنگ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سو ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں سلیکشن کو بیک کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ نے وہ جو کر لی ٹیم کو سلیکٹ تو پھر آپ کو بیک کرنا ہے. سو یہ اب جو ایک کنٹروورسی ہے اس کو ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، یونائٹڈ کھڑے ہونا ہے اس ٹیم کے پیچھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں آپ کے پاس میچ ونرز عمومی بڑی ٹیمز کے پاس 2-3 ہوتے ہیں، اس میں 4-5 ہیں. سو اور پھر جب میں نے جب میں آیا تھا کرکٹ بورڈ میں تو میں نے 1-2 کے جو 92 ورلڈ کپ کے جو میرے پلیئرز تھے ان کو میں نے ریفرنس پوائنٹس کے لیے وہاں پہ مدعو کیا تھا، تاکہ میں بتا سکوں دنیا کو کہ ہماری جو ینگ پرفارمنس تھے 18 سال سے لے کے 22 سال 24 سال کی عمر کے یہ پلیئرز تھے جنہوں نے ہمیں ورلڈ کپ جتایا تھا.
سو لیڈرشپ اگر اچھی ہوگی تو ینگسٹرز ہی آپ کو ورلڈ کپ جتا کے دیں گے, آپ فکر نہ کریں. اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے, یہ میرا اعتماد ہے, یہ میرا نظریہ ہے اور یہ میری نیت ہے. دیکھیں یہ نیتوں کا پھل ملتا ہے, ہمیں 92 میں بھی نیتوں کا پھل ملے گا. اور اگر آپ ایجنڈے کے بغیر کام کریں گے تو نیت اچھی رکھیں, ورلڈ کپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اور یہ اب اگلا جو ہمارا بڑا ایونٹ ہے جو ہم نے پاکستان میں یقیناً جو انٹرنیشنل کرکٹ کو ریوائیو کیا ہے, اس میں پی ایس ایل کا بہت ہی کریٹیکل رول ہے. اب آئندہ سال پی ایس ایل ہو رہا ہے اور یقیناً اس بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستانی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس بار کا جو پی ایس ایل ہو, پھر آپ کی لیڈرشپ میں ہو رہا ہے, کہ وہ اس کا ایک الگ ہی ایک جو ہے ایڈڈ ہمیں جو ہے وہ شان و شوکت نظر آئے. جی ہاں بالکل. آئی تھنک وہ جو نیریٹو کی میں بات کرتا ہوں نا, وہ بنتا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد کا نیریٹو ہے, اس لیے کہ صرف ملک کی خاطر ہمیں اب چیزیں کرنی ہے, اپنی ساکھ کی خاطر, کرکٹ کی خاطر. کرکٹ دیکھیں جیسے کہ آپ کو بھی علم ہے بہت بڑا بانڈ ہے پاکستان میں. سو یہ بانڈ جو ہے یہ کہیں کریک ہوتا ہے تو ہم سب کریک کر جاتے ہیں. سو یہ ہماری ایک طرح سے نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو لک آفٹر کریں, کیونکہ بہت بڑا پروڈکٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کی تعریف ہوتی ہے, تائید ہوتی ہے. سو کوشش یہی کریں گے کہ جو پی ایس ایل کی نیکسٹ ایڈیشن ہو وہ بھرپور ہو, وہ جذبے کے ساتھ کھیلی جائے, لانچ کی جائے. اور جتنے بھی ہمارے ابھی تک ڈفرینسز چل رہے ہیں ود پی ایس ایل کے ساتھ, ہوپ فلی وہ ہم اس کو بیٹھ کے جو ہے اس کو سلجھا سکتے ہیں. بٹ آگے چل کے یہ جو بھی ہمارے پاس جو ہم نے پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں جو کہ انٹرنیشنلی جو کلک کرتی ہیں, اس پہ بہت محنت کے ساتھ ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور لانچ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب رمیز رضا, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. اپنا پہلا میڈیا انٹرویو میں اپنے جذبات خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. بظاہر یہ عیاں ہے کہ پاکستانی معیشت ایک بار پھر آئی ایم ایف کی معاشی شاہراہ پر سفر کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستانی معاشی ترقی جس برق رفتاری سے آگے بڑھتی نظر آئی, جو اس میں ایکسائٹمنٹ اور ایگزوبرنس نظر آیا, اس نے متوقع طور پہ جنم دیا ہے تجارتی خسارے کو, کیونکہ امپورٹس بڑی ہیں اور ایکسپورٹس ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ایک بار پھر پاکستان نے خطرناک تجارتی خسارے کے نمبرز دیکھے ہیں. ہمارے سرکولر ڈیٹس, ہمارا انرجی کرائسس کسی صورت سے بھی قابو میں نہیں آ رہا. اسی پس منظر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور معیشت نے کچھ ہچکولے کھائے ہیں. پاکستان آئی ایم ایف کا دروازہ اب کھٹکھٹائے گا. پاکستان 6 ماہ سے ساکت آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی چاہتا ہے. آئی ایم ایف نے 3 جولائی 2019 کو پاکستان کے لیے $6 ارب کے پروگرام کی منظوری دی تھی. یہ 39 ماہ یعنی اکتوبر 2022 تک کے لیے قابل توسیع ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے. پچھلے سال اپریل میں پروگرام منجمد ہو گیا تھا. 11 ماہ کے تعطل کے بعد آئی ایم ایف نے اس سال مارچ میں پاکستانی معیشت پر اطمینان کا اظہار کیا تھا اور تقریباً $50 کروڑ کی قسط جاری کی تھی. پچھلے 2 سال کے دوران 3 قسطوں میں آئی ایم ایف سے $2 ارب حاصل کر چکا ہے. پاکستان $1 ارب کی قسط کے لیے آئی ایم ایف کا 6واں جائزہ اجلاس آئندہ چند ہفتوں میں ہونے والا ہے. پچھلے مہینے آئی ایم ایف نے پاکستان کو کروڑا امدادی پیکج کے تحت $2 ارب کروڑ بھی فراہم کیے. اس لیے حکومت کو آئی ایم ایف کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آئی ایم ایف کی تسلی کے لیے ہی اب جو ضروری اقدامات ہیں, بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل پرائر ایکشن ہے. ملک میں شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے, بجلی گیس کے نرخ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیاسی حکومت ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کے حوالے سے آئندہ 20 مہینے بہت اہم ہیں. ان 20 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی ہونی ہے وہ ان کے الیکشن پراسپیکٹس 2023 کے لیے میک اور بریک ہوگی. اسی لیے یہ ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بھی چلے گا اور الیکشن کی تیاریاں بھی سنگ چلیں گی, مگر یہ ایک بہت ہی مشکل سفر ہو سکتا ہے. دراصل آئی ایم ایف کے ای ایف ایف پروگرام کا مقصد صرف ادائیگیوں میں توازن لانا نہیں بلکہ قرض لینے والے ملک کے معاشی ڈھانچے میں اصلاحات لانا ہوتا ہے. پاکستان کو پہلی قسط کے اجرا سے ایک دن قبل آئی ایم ایف نے 96 صفحات تفصیلی اسٹاف رپورٹ جاری کی تھی, جس میں پاکستان کی معاشی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے تقریباً ہر چھوٹے بڑے معاشی ایکشن کی نشاندہی کی گئی تھی. آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کو ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز ختم کرے, بجلی اور گیس کے ٹیرف لاگت کے مطابق رکھے, 2023 تک گردشی قرضوں سے نجات حاصل کرے, فارن ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھا جائے, ریل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس پکڑ مضبوط ہونی چاہیے, جی ایس ٹی کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف لے جانا ہوگا, زرعی شعبے کی آمدن پر انکم ٹیکس لگے, گھاٹے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ہو,
اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بڑھانے کے لیے اس کو خود مختار رکھا جائے۔ بہرحال معاشی چیلنجز بھی ہیں، ماحول بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایک رفتار بھی ہے، تیزی بھی ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کیسے یہ بیلنس مینیج کرے گی حکومت پاکستان اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم جس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب شوکت فیاض ترین وزیر خزانہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اس تفصیلی سوال جواب کے لیے موجود ہیں۔ بڑی نوازش، تھینک یو سو مچ ترین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے اس وقت کہ آگے 22 مہینے میں آپ ڈیلیور کرنا ہے ایسا پروگرام جس سے کہ عمران خان ان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیت سکے، جس کی ابھی حالت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ کتنے آپ کو آج جو چیلنجز ہیں اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنی جلدی ہم ریکور کر سکیں گے، اور وہ جو گروتھ کا سفر ہے وہ کیا اسی رفتار سے جاری رہے گا جس میں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سال ہم 5% تک گروتھ حاصل کریں گے اور پھر اگلے سال ہم اس کو 6% تک لے جانے کی کوشش کریں گے؟ پہلے تو خان صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔ دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پیسمسٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ایسی خرابی ہے اکانومی میں۔ ہم کو تو صرف یہ ہے کہ جو ہم نے گروتھ دکھانی تھی وہ گروتھ تھوڑی زیادہ ہی ہو رہی ہے اور اس کے تھوڑے سے اثرات آ رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ تو گڈ نیوز ہے اس وقت کہ گروتھ جو ہے ہمارا خیال تھا 5% ہوگی، تو اس کے شاید زیادہ ہی ہو رہی ہو، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ نمبرز ہی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو میں تو پیسمسٹک نہیں ہوں، نہ ہی گلوم اینڈ ڈوم ہے۔ مطلب ہمارے ریونیو بڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے آپ کی امپورٹس بڑھی ہیں اس لیے کہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے۔ اس کے بیچ میں کچھ تھوڑے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ذرا بڑھا ہے، وہ کیونکہ کچھ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ 700-800 ملین ڈالر کی تو ویکسینز ہیں، اور کچھ پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی ہیں اس کی وجہ سے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم اس وقت بالکل وہ اکانومی میں کوئی وہ مشکل آ گئی ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس، ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے بعد ریسیس کر کے آئیں گے، تو ہم اس لیے آئیں گے، ہم نے یہ تو کہا نہیں کہ ہم اس کو چھوڑنے لگے IMF کو۔ میں نے تو یہ کہا کہ ہم 3 مہینے کے بعد بتائیں گے کہ جو انہوں نے راستہ ہمارے لیے تعین کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا ہمارا راستہ ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں ایک طرف تو ہم نے بالکل ان کو ایک قسم سے جو ریونیو سائیڈ ہے اس میں تو ہمارے ریونیو جو ہے اپنے ٹارگٹ سے کوئی 20-25% جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس سائیڈ پہ تو ہم نے ایک قسم سے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اب جو پاور سائیڈ پہ اس کے بھی جو نئے میں نے نمبرز وغیرہ دیکھ رہا ہوں تو اس میں بالکل ریڈکشن آئی ہے فلوز کی جو ہے، اور وہ جو ہم پلان ان کو دیں گے وہ ذرا ایسا ہوگا کہ جو ان کو سیٹسفائی کرے گا، اور ہمارے بھی جو ہمارا ایک منترا تھی کہ ہم بہت زیادہ ٹیرفز نہیں بڑھائیں گے، تو یہ جو چیز ہے تو اس میں مجھے نہیں نظر آ رہی ہے جو نیگیٹیوٹی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اور اس کو سنبھالا جائے۔ IMF کو تو ایک ہم ڈویبل ورکبل پلان دیں گے، مگر ایک عام پاکستانی کو تو یہ دیکھنا ہے ترین صاحب کہ گھی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، دودھ کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے، آٹا چینی کی قیمت کتنی بڑھ رہی ہے۔ IMF تسلی ہو نہ ہو، مگر اس پاکستانی کی اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی جو ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے اس وقت ایک بہت بہت سنگین مسئلہ ہے۔ بالکل مسئلہ ہے۔ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اور یہ پاکستانیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ سارے ملک پوری دنیا کے لیے مسئلہ ہے۔ اس وقت جو کموڈٹی کی پرائسز ہیں اور مہنگائی ہے پوری دنیا میں 60 سالوں میں اس سے زیادہ نہیں رہی، یہ بھی 60 سالوں میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ تو جب یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان ہیں، میں بالکل اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم عام آدمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں ان کو، تاکہ ان کو آٹا، دال، چینی اور گھی جو ہے وہ سستے داموں ملے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے جو ہمارا آڑتی ہے اس کے بیچ میں جو پروفٹ مارجن کما رہا ہے اس کو کم کرنا ہے ہم نے، تاکہ ان کو جو ہے چیزیں سستی ملے۔ اور ہم نے بہت دیر تک تو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی نہیں۔ آج آپ کی پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ
ہندوستان کی اگر 250 روپے لیٹر ہے تو آپ 123 پہ ہیں، آدھے پہ بھی نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے باقی بنگلہ دیش، سری لنکا، ترکی، افغانستان، یہ سب آپ سے کچھ 40% زیادہ ہے. ہم نے نہیں بڑھائی. تو ہم لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور ہم اس کو سستا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں پروڈکشن بڑھائیں. ایگریکلچر میں ہم نے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ہم اپنی جو ہے انٹرنیشنلی ہمیں امپورٹ نہ کرنا پڑے اور انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ہمارے پہ لاگو نہ ہوں. تو یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ دنیا کے بیچ میں آپ جو بھی مہنگا جو کموڈیٹیز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیسے برطانیہ کے بیچ میں جو ہے جولائی کے بیچ میں جو فوڈ پرائسز ہیں 31% بڑھی ہیں. ایک مہینے میں 31% بڑھی ہیں. تو یہ ایک ورلڈ وائڈ فنامنا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں شارٹ رن میں بھی کم کرنے کی اور لانگ ٹرم میں بھی ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جس میں ہم وہ سرخرو ہوں گے. لیکن اس کا ہماری گروتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا جو ہے جو ہم پہلے بات کریں IMF کے ساتھ تعلق نہیں. حالانکہ گروتھ کے ساتھ یہ تعلق ہے خان صاحب کہ جو لوگوں کی انکم جب بڑھیں گی تو افورڈیبلٹی بڑھے گی. تو گروتھ ہم نے دکھانی ہے تاکہ ان کی انکم لیول بڑھیں. پھر ہم باٹم اپ بھی کر رہے ہیں. باٹم اپ کر کیا رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں ہم یہ جو لونز دے رہے ہیں سستے. جی، اور گروتھ کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ رہتی ہے جو کہ آپ بھی جس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی ریٹس ہیں وہ بہت قابو میں رہیں. اور وہ پھر ظاہر ہے کہ ہم 13.5 سے پھر ہم اب پہنچے اس لیول تک. لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حالات ایسے ہوئے ہیں کہ سینٹرل بینک مجبور ہوا اور ایک ہم نے ریٹ ہائیک کا جو ہے سفر شروع کیا جا رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے فارورڈ گائیڈنس بھی یہی ہے کہ اگر ایسی حالات رہے اور یہ آپ کی گروتھ کو ظاہر ہے کہ امپیڈ کرنے والی چیز ہے کہ اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کی ہائیک جو ہے وہ چلتی رہی اور اسی طرح سے، تو یہ کتنا ورثم ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، ورثم نہیں ہے. 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس اور سینٹرل بینک کے پاس. ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے، ایک یہ مانیٹری پالیسی کا جو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے، اور ایک فسکل پالیسی ہوتی. تو آپ ایک ہی چیز کے کندھے پہ نہیں بندوق رکھ سکتے. تو ہم اس وقت تک ایکسچینج ریٹ پہ سے ریلائی کر رہے تھے. اب انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ جی ہم نے مانیٹری پالیسی میں 0.25%، یہ ایک انڈیکیٹو ریٹ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ انسٹرومنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر گروتھ ہماری بالکل آؤٹ آف ہینڈ ہوگی اور زیادہ ہیٹ ہونا شروع ہوگی ہماری اکانومی. اور تیسرا ہے فسکل سائیڈ. اور فسکل سائیڈ میں کیونکہ آپ نے دیکھا اس دفعہ ہم نے جو ہے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بڑھا دیا. ویسے بھی ہم نے کافی ایکسپورٹرز کو پیسے دیے. ہم نے جو ہے را مٹیریلز وغیرہ کے امپورٹس بھی کاٹی، مطلب ڈیوٹیز بھی کاٹی. تو اس سائڈ میں ایکسپینشنری ایک قسم سے ہماری فسکل پالیسی ہے. تو ہم نے یہ اس تینوں سائڈ کے اوپر ابھی توجہ دینی ہے تاکہ یہ ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے اس پہ اثر نہ پڑے اور ہم ایک قسم سے آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیک آف کریں، بٹ ایک گریجول ٹیک آف کریں تاکہ یہ پھر سسٹینیبل ہو سکے، کیونکہ سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے. آپ کو کتنی کیا اس معاملے میں کوئی پریشانی ہے کہ 4 مہینے میں روپیہ 11% ہمارا ڈیپریشیٹ کیا ہے، وچ از کوائٹ سگنیفیکنٹ. اور ظاہر ہے کہ ہماری سارے ہم امپورٹ بیس کنٹریز ہیں، ہماری ساری امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ سلپیج ہے. آل ٹائم ہائی ہمارا اس وقت ایکسچینج ریٹ ہو گیا اگینسٹ ڈالر. اس پہ بھی آپ کو فکر ہے یا تشویش ہے یا نہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ پہ فلکچویٹ کر رہا ہے. 2 دفعہ یہ 152 تک گیا پھر واپس 167 پہ آیا. تو یہ فلکچویشن ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ میں. اور جس وقت تھوڑی سی دیکھیں آپ امپورٹ بڑھی ہیں، پرسیپشن جو ہے اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ امپورٹ ذرا زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو 600-650 ملین ڈالر کی جو ویکسینز ہیں یہ فلی فنڈیڈ ہیں. اوپر تو شو کر رہی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، پر نیچے فنڈ ہو گئی ہیں کیونکہ اس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں. تو وہ لیکن پرسیپشن تو ہو گیا نا کہ بھائی اتنا زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھوڑی وقتی طور پہ افغانستان کے ڈالر جا رہے ہیں یہاں سے، اور اس نے بھی تھوڑا سا پریشر کریٹ کیا ہوا. تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی اتنی زیادہ لمبی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بیکاز میرے خیال میں مارکیٹ فورسز جیسے ہی آپ کی یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے گی یہ ان ٹرمز آف افغانستان، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پریشر بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم بڑا بڑا اس کو کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسیژنز لیے ہیں جو پتہ چل جائے گا مارکیٹ کو کہ ہماری جو میجر بڑی بڑی امپورٹس ہیں اور جو لگژری امپورٹس ہیں، جو ایک قسم سے نان اسینشل امپورٹس ہیں، اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیوٹیز زیادہ کر دیں گے تاکہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں گے. تو انشاءاللہ یہ مینیج ہو جائے گا. اس کو کوئی مجھے اس میں زیادہ کوئی فکر نہیں ہے. گویا کہ یہ ہم نے جو ایک ہنی مون انجوائے کیا، موٹریں امپورٹ ہو رہی ہیں اور ریکارڈ گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں اور پھر کنسیشنری ریٹس پہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور اسی طرح کے دوسرے کئی آئٹمز ہیں، تو وہ ہنی مون از اوور، اب ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں. دیکھیں جی، یہ ضرور افورڈ کریں گے جب ہماری جو ایکولیبریم پیدا ہوگا امپورٹس اور ایکسپورٹس میں. ابھی تو آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کی ریمیٹنسز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو بچا رہی ہیں، اور آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً ابھی میرے خیال میں ہوگا کوئی 9% ہوگا آف جی ڈی پی، اور آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ 20% سے اوپر ہیں آف جی ڈی پی. تو وہ ایک امبیلنس ہے. لیکن جب تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی کے دن میں ہم سارا ہنی مون کریٹ کر دیں. تو میرے خیال میں ہوا تھوڑی ہم نے ہمارے سے کوتاہی ہوئی، لیکن اب ہم اس کو کنٹرول کر دیں گے. کمرشل بریک لینا ہے ترین صاحب، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو جناب شوکت ترین سے ہم پوچھیں گے کہ حالیہ قوانین جو ایف بی آر میں لائے گئے ہیں، آئینی قوانین، ان پہ کیسے عمل درآمد ہوگا، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پی او ایس کی رفتار کیسے آگے بڑھ رہی ہے، ایس او ایز کے مسئلے اپنی جگہ برقرار ہیں، اور یقیناً پاکستان کا بجلی کا شعبہ جو کہ ایک اندھا کنواں پاکستان کی معیشت کا بن گیا ہے، اس میں کوئی بہتری 3 سال میں نظر نہیں آئی ہے. یہ سب کچھ ہوگا ترین صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ معیشت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا ایک جو بہتر صورتحال نظر آئی ہے پچھلے یا اس کوارٹر کی ہوگی، وہ یہ کہ ہمارے ریونیوز میں بڑا سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ایف بی آر کے لیے نیا قانون آ گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، جس میں کہ کافی اسٹرینجنٹ چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں. لیکن جو ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ڈیٹا، یہ اس قسم کے معلومات، آپ نے بھی پہلے کہا ہے کہ 15 لاکھ لوگوں کی معلومات، 1.5 کروڑ لوگوں کی معلومات کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس موجود ہے. یہی لوگ ہیں، اسی قسم کی پاورز تھیں، یہی ساری چیزیں تھیں. تو یہ جو نئے لاز اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گی ایک سگنیفیکنٹ اور ریزنیبل امپرومنٹ میں ریونیو کلیکشن میں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی جو چیزیں تھیں وہ تو مفروضے تھے. اب تو ہمارے پاس جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی ہے اس میں لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ ان کے ٹیلی فون بلز ہیں، ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کے ہمارے پاس ٹرانزیکشنز ہیں اور جو بیلنسز ہیں، فارن ٹریول کا جو ہے ڈیٹا ہے. تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کی انکم لیول کیا ہوگا. وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں، اس کا تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کہ بھئی اتنی یہ چیزیں اگر یہ بل ہوں تو اتنی انکم ہوتی ہے، اتنا ٹیکس ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پاس ان رجسٹرڈ تھے، اس کو کیسے ہم اس کو ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا انکم ہے، کیا ٹیکس ہوگا. وہ اس جو ہمیں آرڈیننس ہے اس میں پاورز ملی ہیں کہ نادرا اور ایف بی آر مل کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم بتا سکیں گے کہ بھائی شوکت ترین جو ہے ان رجسٹرڈ ہے، اس کے یہ جو بیسکلی قوائف ہیں اور اتنی اس کی انکم اور اتنا ٹیکس. وہ ہم پیار ایک محبت نامہ بھیج دیں گے ان کو آرام سے، کوئی اس میں کوئرشن نہیں ہوگی، اور کہیں گے جناب یہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ پلیز کر کے یہ ٹیکس دے دیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایبلٹی تھی ہمارے پاس کرنے کی. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہیں، 4-5 لاکھ، اور میرے خیال میں 50-60 ہزار جو ہیں وہ صرف ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ مہربانی کر کے ٹیکس دے دیں،
نہیں تو ہم یہ ان کے بجلی کے بلوں میں یہ جو چارج کرتے ہیں کوئی 10%، 15، 25، 35% تک، اور وہ ریفنڈیبل ہے. وہ آپ بیسیکلی اگر آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو اس میں سے کٹوتی کر لیں، لیکن اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ بیسیکلی یہ آپ کو دینا پڑے گا. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم جو ابھی لے کے آ رہے ہیں پی او ایس مشینز جو لا رہے ہیں، اس کے بیچ میں ہم نے یہ آرڈیننس میں کہا ہے کہ وہ اس کے پیسے ہم خود دیں گے، اور وہ پوس مشینز لگا کے جو ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں کیٹیگری 1 ٹیئر 1 جو ہے ان کو لگا کے اس کے ڈیٹا لیں گے، اور اس کے اوپر کوئی ایک پرائز کی ہم وہ اسکیم بھی چلائیں گے تاکہ جو کنزیومر ہے وہ ان سے جا کے کہے ہمیں پکی پرچی چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس بھی آ گیا ہے، اور سپلائی چین جو ہے اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں کہ مطلب جو آپ کا مینوفیکچرر ہے اس سے نیچے ڈسٹریبیوٹر ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، اس کو بھی ہم ٹریک کر رہے ہیں. یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے اس کے جو لیگل مسائل تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں، مگر یہ کہ ایک کوارٹر ہو گیا ہے. دوسری چیز جو پی او ایس لگنے تھے اس کا بھی ایک کوارٹر تقریباً یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی سپیڈ جو آپ کا ٹارگٹس ہے جو کہ آپ کو ہنڈرڈز آف تھاؤزنڈز آف یہ پوائنٹ آف سیل مشینز لگانی ہے، اس کے لحاظ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سلو ہے اس وقت پروسیس. جیسے کہ جولائی کے مہینے میں صرف 84 پی او ایس لگی پورے پاکستان میں. اس سپیڈ سے تو وہ اس ٹارگٹ کے آپ کہیں قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور جب یہ ڈسپیرٹی ہوگی پی او ایس والی مرچنٹ کی اور نان پی او ایس والے مرچنٹ کی جو کہ آج کی صورتحال ہے، یہ تو ایک بہت بے چینی کا جنم دیتی ہے، کیونکہ ان کی جو مارجنز میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وہ، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمپیٹیبلٹی بالکل نہیں رہتی. تو یہ بہت ہی کوئکلی اس کی پیرٹی کو سامنے لانا ہے. دیکھیں خان صاحب، پہلی بات ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا تو اگلے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے ہم لانچ کر رہے ہیں. تو وہ جیسے ہی انہوں نے کورٹ سے ہمیں جو ریلیف ملا، ہم نے اس کو ودن لیس دین اے منتھ میں ہم اس کو موبلائز کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی میرے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگست وغیرہ میں کوئی 1,500 جو ہے وہ ہمارا جو پوس مشین لگی ہے، اور وہ میرے خیال میں ابھی کم ہے، کیونکہ ہم یہ ظاہر آرڈیننس کا بھی انتظار کر رہے تھے کیونکہ ذرا تھوڑا کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بغیر کسی چیز کے ابھی تک تو ہم جو ہے 160 بلین روپیہ جو ہے اپنے ٹارگٹ سے آگے ہیں. یہ جب چاروں چیزیں اب کیونکہ یہ بالکل افیکٹو ہیں اور وہ اب کام کرنا شروع کر دیا ان ساروں نے، تو اس سے ہمیں بالکل پازیٹیولی ہمیں امپیکٹ ہوگا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ 5.8 ٹریلین کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ہم ایکسیڈ کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہماری اکانومی کا سب سے بڑا جو اندھا کنواں ہے، وہ ہماری انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں. ہماری یہ جو جس کی وجہ سے یہ بلون ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں 2.5 ٹریلین، اور اس میں کوئی قابل ذکر بہت ہی سگنیفیکنٹ بہتری نہیں، تبدیلی نہیں. بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کی فیصلہ کیا ہے، گیس کی نرخ مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، اور جہاں سے یہ انیفیشنسیز دور ہونی تھی، جہاں سے یہ چیزیں بہتر ہونی تھی، جس طرح سے اس میں اس سسٹم کو اوور ہال ہونا تھا وہ تو نہیں ہو رہا. یہاں تو اس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی حکام آتے ہیں ایک کے بعد ایک جاتے رہتے ہیں. پیرزادہ چلے گئے، پھر یہ ندیم بابر چلے گئے، آج پھر تابش گوہر چلے گئے. یہ پورا سیکٹر جو ہے یہ مور اور لیس ایک میس کا ہی شکار ہے. 3 سال ہو گئے. دیکھیے خان صاحب، پہلے بات یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھا جائے کہ یہ پرابلم کریٹ کیسے ہوا. یہ پرابلم کریٹ ہوا جب آپ نے ایکسیس جو ہے وہ پروڈکشن کریٹ کر دی، اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی جو ہے پچھلے سال جو ہے 900 ارب روپے پہ پہنچ گئی. 900 ارب روپے اپنی جیب سے آپ دے رہے ہیں، بجلی خرچ نہیں ہو رہی، تو یہ تو پرابلم ہو گئے نا، یہ تو ضرور ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ 850 ارب روپے کا معاہدہ کیا تاکہ یہ جو ہے اس میں بوجھ کم ہو سکے. یہ اسی حکومت نے ابھی جو آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ آ گئے ہیں اس کو، یہ جتنے بھی ڈسکوز ہیں ان کے اوپر کہ یہ جناب ہم ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں، سب کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ آئیں اور وہ جناب اپنے مطلب پیسے بھی کمائیں اور ہمارے لاسز بھی کم کریں اور ریسیوبل زیادہ کریں، وہ جو ریکوریز کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر یہی سوچ رہے ہیں، اور آئی تھنک حماد اظہر بھی یہ سوچ رہے ہیں
کہ ہم رادر دین یہ ایسے پی ایم وغیرہ لگائیں، ہم ٹوٹلی انڈسٹری اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے، ان کو لے کے آئیں گے، اگر ان کو پیسے بھی دینے پڑے تو دیں گے، لیکن پاور میں بھی ہم اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے اور پیٹرولیم میں بھی اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے، تاکہ اس کے اوپر جو ہمارا جو ٹیکنیکل گیپ ہے وہ نہ رہے، اور یہ ہم اس پہ وہ اچھا ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت جو فلوز ہیں وہ بہت سلو ہو گئی ہیں. پچھلے 2 سال پہلے جو 550 ارب روپے کی اس میں فلو تھی انٹو دی سرکولر ڈیٹ، وہ اب کم ہو کے 100 اور کچھ رہ گئی ہے، 125 کے قریب، اور ہم کوشش کریں گے اس سال میں کہ اس کو بھی ہم کم کر دیں. تو یہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اس کا جو لانگ ٹرم جو اس کا سلوشن وہ یہی ہے کہ ہم ان ایفیشینٹ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیں تاکہ ان میں ایفیشنسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں. آپ نے دیکھا کہ کراچی الیکٹرک جو کہ 40% جن کے لائن لاسز ہوتے تھے وہ اب کم ہو کے میرے خیال میں 20-22 پہ آ گئے ہیں، اور کراچی الیکٹرک جو ہے وہ 12 ارب روپے کا پروفٹ کماتی ہے. تو یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کمال. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی دکھائیں گے آپ کو پروگریس. باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، آپ سے ہی یہ بات جو ہے تقریباً 13-14 سال سے انہی پروگرام سے مسلسل سن رہا ہوں. اس حکومت کا یہ تیسرا سال ہے، وہی جملہ وہی بات ہے کہ اس کو کرنا ہے، اور یہ تیسرا سال بھی گزر گیا مگر یہ کر نہیں سکے. اور ہمارا وہ گردشی قرضہ جو تھا وہ 400 ارب سے لے کے اب 2.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. دیکھیں وہ تو بالکل میں تو کہتا تھا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا جو ہم لوگوں نے ایس او ایز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اب ہم ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی وہی ایک سرمایہ پاکستان ٹائپ بورڈ بنا رہے ہیں پروفیشنلز کا. اب تو مجھے صرف 5 مہینے ہی ہوئے ہیں نا، تو میں تو جو کوشش کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور ساتھ حکومت بھی اس میں مدد کر رہی ہے. اس کے نیچے ہم یہ ساری جو ہماری جو 10-12 تقریباً 12-13 ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کوئی تقریباً 4.5 سے 4.25 ارب روپے کا لاس کرتی ہیں، وہ ہم دے دیں گے ان کو تاکہ وہ ان کو ریسٹرکچر کریں اور بیچ دیں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزوں پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پہلے تو یہی تھا کہ بس پالیسیاں بنتی رہتی تھیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جب یہ ہوگا تب آپ اس پہ یقین کیجئے گا کہ اس دفعہ بھی ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے شوکت ترین صاحب، جس کے بعد ہمیں آپ سے پوچھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بات چیت آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ بات چیت کن شرائط پر ہوگی، پاکستان کے پاس کیا ہاتھ میں ہے آئی ایم ایف سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن سامنے آ رہا ہے. کیا آئی ایم ایف اور الیکشن کی کیمپین پی ٹی آئی کی سنگ ساتھ چل سکے گی، اور یہ بھی کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات نہیں ہیں، کیا وہ اثر انداز تو نہیں ہوگی کیفیت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں. یہ سب کچھ ہوگا شوکت ترین صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب اس حصے میں ہمیں پوچھنا ہے اس چیلنج کا جس کا وہ مقابلہ کریں گے اگلے 3 سے 4 ویک کے دوران، یعنی پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات. آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان میں دوبارہ شروع ہونے والا ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب ایک سب سے اہم جو آپ کا اگلا موو ہے وہ یہ کہ اب آپ اگلے ماہ جائیں گے واشنگٹن، جہاں آپ آئی ایم ایف سے پھر فائنل گفتگو ہوگی، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت شروع ہو رہی ہے. اس میں پھر آپ کے لیے ایک بڑا اہم مشن یہ ہے کہ اس حکومت کو الیکشن میں جانا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کے تمام یہ گروتھ کا پروگرام ہے، جو تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں، یہ اور آئی ایم ایف کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو کانٹرڈکٹری ہوتا ہے. کتنی آپ آئی ایم ایف کو منا پائیں گے اور اس گروتھ کو اپنے ٹریک پہ رکھنے کے لیے کامیاب ہو پائیں گے؟ پہلی جو ہم نے یہ ایکشن کیے ہیں، بجلی، گیس، ایکسچینج ریٹ اور یہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ، یہ ساری چیزیں اپیرنٹلی ہم نے پرائر ایکشنز تو کافی لے لیے ہیں اس بات چیت کے لیے جس کے لیے اب آپ جائیں گے واشنگٹن. نہیں یار دیکھو، ڈسکاؤنٹ ریٹ 0.25% تو پرائر ایکشن نہ ہوا نا، لیکن جو آپ نے ہمارے جو یوٹیلیٹی جو ریٹس ہیں وہ تو ابھی تک نہیں بڑھائے نا. ہم نے یہ آٹومیٹک جو ہوتا ہے اس کا جو ایڈجسٹ کرتے ہیں وہ اور ہے، وہ تھوڑا بہت اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ فیول پرائسز اوپر جا رہی ہیں تو تھوڑا اوپر ہی گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ہم لوگوں نے پالیسی ایڈجسٹمنٹس تو ابھی تک نہ گیس میں کی ہیں نہ ہم نے الیکٹریسٹی میں کی ہیں. یہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے
اور ان سے بات کر کے ہم ان کے اوپر حتمی فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ کتنی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ جو ایک قسم کا سٹینڈ ہے کہ ان کو ایک مطلب یونیلیٹرلی بڑھانے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا. تو ہمارا یہ کافی لائیولی قسم کی ڈیبیٹ ہوگی. لیکن میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو گروتھ ہے جو ہم نے بڑی مشکل سے ابھی واپس ایک قسم سے ریل کی پٹری پہ لے کے آئے ہیں، اس کے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اور نہ ہی میرا خیال میں IMF چاہے گی کہ ہم جو گروتھ ہے نہ ہو. وہ یہ ضرور چاہے گی کہ یار ایسی گروتھ نہ ہو جس سے آپ کی یہ گروتھ جو انسسٹینیبل ہو جائے. تو میرے خیال میں آئی تھنک وی بوتھ شوڈ بی آن دی سیم ویو لینتھ. وی وڈ آلسو ناٹ وانٹ کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ پھٹ جائے، مطلب اکانومی پھٹ جائے، وہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن گروتھ کو ہم خیر بات نہیں کریں گے. ترین صاحب، آپ کا تجربہ ہے IMF سے بات چیت کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ جو 2008 سے 2013 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، آپ نے IMF پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا، اور اس تجربے کی بنیاد پر، اور آپ کا دوسرا بھی تجربہ ہے باقی، کہ IMF کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایک اہم ہوتا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کی سطح کیا ہے، اور یقیناً اس کا بڑا ایک اثر رہتا ہے، جو آپ کا اپنا تجربہ بھی ہے اس سلسلے میں. آپ جس وقت اب IMF سے بات کرنے جا رہے ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں. آپ کے خیال میں یہ معنی ہوں گے اس گفتگو کی کامیابی میں جو اب آپ IMF سے کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت ساری دنیا جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کی ریلیشن شپ افغانستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور اب یہ ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ انہوں نے کافی سینئر لوگ یہاں بھیجے ہیں، جو ڈائریکٹر CIA وغیرہ بھی ادھر آ چکے ہیں. ان کی گفتگو سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات رہیں کہ جس سے امریکہ کو بھی فائدہ ہو. اور کیونکہ افغانستان کے بیچ میں ان کے بھی ایک قسم سے سٹیکس ہیں، کیونکہ ابھی چھوڑ کے گئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے کہ بعد میں پھر ٹیررزم وہاں سے جنم لینا شروع ہو جائے. تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نیگیٹو رول انشاءاللہ نہیں کرے گا پلے کرے گا. تو اس میں اگر وہ نیوٹرل بھی ہو جاتا ہے تو ہماری اپنی جو کارکردگی ہے وہ اتنی انشاءاللہ اسٹرانگ ہے کہ یہ ہم 6 ٹرانچ کو لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. ترین صاحب، آپ نے ایک جملہ ابھی کہا جب ہم یہ اپنے پاور سیکٹر کے مسائل کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ 900 ارب روپے کی ہم بجلی جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایکسس کیپیسٹی ہے. اور یہ تعلق ہے ان بجلی کے منصوبوں کا جو کہ ظاہر ہے کہ CPEC کے تھرو ہمیں ملے ہیں، اور آگے اور کیپیسٹی ہے پائپ لائن میں وہ آنی ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. ہماری تو سخت نہیں ہے یہ پیمنٹس کرنے کی ساری، اور پھر اب ہمیں ان پروجیکٹس کے حوالے سے بھی پیمنٹ کرنی ہے. اور یقیناً یہ جو اس حوالے سے چین میں بھی جو ہے وہ بات آ رہی ہے وہاں سے، اور وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ بے چینی کا اظہار ہو رہا ہے یہ پورے CPEC کے معاملے کے حوالے سے. تو یہ کس طرح سے ریزالو ہوگا؟ یہ آپ کے خیال میں اگر اس کا کوئی ریزولوشن نہیں نکلتا ہے، کوئی مذاکراتی چین اور پاکستان کے درمیان، ہمارے لیے تو یہ بالکل ہماری سکت سے باہر ہے کہ اس کو ہم پراپرلی فائنانس کرتے رہے، اور یہ اپنی ری پیمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ٹائملی کرتے رہیں. دیکھیے جی، ڈیفرنٹ قسم کی ہم لوگ پروگرامز لا رہے ہیں. ہم بجلی کو جو ہے بلک میں اگر کوئی استعمال کرے اس کو سستا کر رہے ہیں. ڈیورنگ دیز ونٹرز ہم بجلی سستے کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی استعمال کریں اور گیس استعمال نہ کریں. اس قسم کی چیزیں تو کر ہی رہے ہیں. لیکن گروتھ جو ہے بائی اٹ سیلف جو ہے وہ بجلی کی جو ڈیمانڈ کو بڑھائے گی. اور اس کے بعد ہم جو سارے IPPs کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہم نے، اور باقی بھی چین کے ساتھ جو ہے ہمارا ان کے ظاہر ہے ان کے کئی اوور ڈیوز ہیں، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ان کے جو اوور ڈیوز ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں وہ انویسٹ کر سکیں ہماری ٹرانسمیشن لائنز وغیرہ میں. ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے، جب تک وہ انفراسٹرکچر ہم نہیں کرتے تو ہمارے لائن لاسز کم نہیں ہوں گے. تو دیر آر ملٹیپل ویز آف سکننگ دا کیٹ. لیکن یہ مسئلہ رہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہماری جو بجلی کی سبسڈی ہم نے ہے اس دفعہ
وہ میرے خیال میں کوئی 150-200 سے ہم نے بڑھا کے کوئی تقریباً 480 بلین کر دی تھی، اور ابھی تو میں اس کو بھی اوپر لے کے جا رہا ہوں، کوئی 201 بلین اور اوپر لے کے جا رہا ہوں، تو وہ بھی ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ یہ اس کو ایک قسم سے سسٹینیبلٹی دی جائے اس سیکٹر کو. لیکن یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو اس میں بات چیت کے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور ہمیں اس سلسلے میں بہرحال جب بھی ہو یہ چین سے ہی بات ہوگی نا، اس حوالے سے وہ ایک امپورٹنٹ اور کرٹیکل پلیئر ہے اس پوری چیز کا. وہ ہو رہی ہے، وہ ایز وی اسپیک ہو رہی ہے. اچھا، یہ تنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں جو گورنمنٹ کے بہت ہی ایمبیشس پلان تھا، مثال کے طور پہ کامیاب پاکستان پروگرام، اور وہ بہت ہی ایمبیشس پلان تھا، اس کے بہت سی کمپوننٹس تھے، جوان پروگرام، کسان پروگرام، یہ ساری چیزیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ آبویسلی اس پوری سچویشن میں، اور یہ جو اکنامک چیلنجز آئے ہیں، یہ ساری سچویشن آئی ہے، اس کو سٹال کرنا پڑا ہے یا اس کو بہت ہی ٹیپر ڈاؤن کرنا پڑا ہے. اور یقیناً یہ ایک بڑی کمپرومائز ہے، کیونکہ حکومت کا اور سب کا بڑا اس پہ آسرا تھا کہ یہ ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے، جو ہماری جو مارچ ہوگی اس کو یہ اسٹیمولس دے گا بڑی زبردست. تو اس قسم کی کمپرومائزز بھی اب کرنے پڑ رہے ہیں نا ان چیلنجز کی وجہ سے. یہ اس چیلنجز کی وجہ سے کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ جو لانچ کرنا تھا تو وہ ہم نے پورے پاکستان میں لانچ کرنا تھا. IMF ورلڈ بینک نے کہا جناب والا آپ اتنا بڑا پروگرام لانچ کر رہے ہیں اور ایک دم آپ مطلب 60 ڈگری کے اوپر آپ نے جہاز کو مطلب ٹیک آف کرا رہے ہیں، تو اس کو آرام سے ٹیک آف کرائیں، تھوڑا سا آپ ذرا دیکھ بھی لیں کہ یہ کیا اگلے 3-6 مہینوں میں کیسا بیہیو کرتا ہے. تو ہم نے ان کی بات کو مانا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کو فل فلیجڈ ہم اس کو چلائیں گے اور اس مہینے کے اینڈ سے ہی چلائیں گے، انشاءاللہ لانچ کریں گے. لیکن ہم KP اور بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کریں گے، اور جو پور ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کی، سندھ کی، جس میں جو لیا ہے، جس میں راجن پور ہے، جس میں تھر ہے، اس میں بھی کریں گے. تو کوئی اتنا لمبا چوڑا ہم کٹوتی نہیں کر رہے، لیکن 3 سے 6 مہینے میں، میرے خیال میں 4-5 مہینوں میں، بلکہ ہم اگلے سال کی شروع میں پہلے کوارٹر کے بیچ میں ہم نے اس کی گیئر جو ہے چینج کر دینا، کیونکہ اس سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے کیونکہ سبسڈی جو ہے وہ ہم صرف 21 ارب روپے کی بات کر رہے تھے، چلیں اب 10-11 ارب روپے کی ہوگی، اور اس سے اگلے سال کے بیچ میں ہماری فسکل پوزیشن تو اور بھی اسٹرانگ ہوگی. تو اس لیے اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، بیکاز ہمارے لیے یہ ایک بہت اسٹریٹجک پروگرام ہے جس میں باٹم اپ جو ہے ہم سپورٹ دے رہے ہیں اپنے ان 4 سے 6 ملین لوگوں کو، گھرانوں کو، جن کو جو ابھی تک ٹرکل ڈاؤن اکانومی کے افیکٹ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. 74 سال سے تو ٹرکل ڈاؤن کے لیے بیٹھے رہے ہیں. تو یہ ہم ابینڈن نہیں کریں گے، یہ عمران خان کبھی ابینڈن نہیں کرے گا. اب آپ جو یہ IMF میں اب ہم جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ایک ریجیمنٹڈ ہمارا معاملہ ہے، جو IMF کے ٹیمپلیٹ ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اور پھر ہمیں جو ہے یہ پروگرام جو ہمارا ہے یہ میچور ہوگا اکتوبر 2022 تک. تو کیا ہم یہ اسیوم کریں کہ اب ہم اس میں انٹر ہوں گے تو اب ہم اس کو میچور کر کے ہی نکلیں گے؟ انشاءاللہ. بیکاز دیکھیں یہ مقصد IMF کے جو صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی، IMF کا جو ہے وہ ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ اس سے جو ہمیں مستفید ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی کے لیے جو ہے یہ چند چیزیں کریں. تو وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ایک قسم سے ابھی تھوڑے سا 3 مہینوں کے لیے تو ایک قسم سے ہم نے بلائے طاق رکھا تھا آن ریونیوز اور یہ پاور سیکٹر میں، لیکن باقی چیزیں تو ہم ان کی فالو کر رہے تھے. تو یہ اکتوبر تک جو پروگرام ہے انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. تنی صاحب، یہ ہمارا ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے جو فارن ایکسچینج انفلوز ہے ہمارا روشن پاکستان میں آ رہا ہے، ریمیٹنسز آ رہے ہیں، جو ایکسپورٹ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے، لیکن FDIs ہماری جو ہے وہ میزریبلی کم ہے. حالانکہ اتنی کلوز آپ کی کوآپریشن ہے پاکستان بزنس کاؤنسل سے، اوورسیز چیمبر سے، یہ ساری اس کے ساتھ، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ریزنیبل FDIs بالکل نہیں آ رہی ہیں اور کوئی فورن ہمیں انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ کافی سیریس معاملہ ہے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ریالٹی جو ہے ریالٹی چیک ہونا چاہیے ہمارے پاس.
اس وقت ہمارا جو ملک ہے اس کی پرسیپشن باہر جو ہے، آپ دیکھیں نا ابھی نیوزی لینڈ بھی دورہ ختم کر کے چلی گئی. اسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کئی ملک کے جو باشندے ادھر آتے نہیں ہیں وہ دبئی سے بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں. اس ماحول میں بیٹھ کے آپ کے خیال میں اگر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ ہوگی، ضرور ہوگی اگر ہم فوکسڈ ہو جائیں. ہم ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیتے ہیں اور ہر قسم کی جو نا پروجیکٹس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ابھی یہ جو ہے بڑا ہی اس پہ کافی تھنکنگ ہوئی ہے کہ ہم نے دو جو ہیں سورسز ہیں اس پہ ایک قسم سے توجہ دینی ہے اور باقی ضرور آ جائیں اگر آنا چاہتے ہیں. اور ایک ہے چائنا اس وقت جو ہے وہ 85 ملین جاب جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہا ہے. تو اگر چائنا نے ہمیں ہیلپ کیا ہے انفراسٹرکچر بنانے میں تو وہ ہمیں یہ بھی ہیلپ کرے کہ جی وہاں سے کمپنیاں یہاں کیسے ہیں. چائنیز انویسٹرز آئے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کیسے ہم نے وہ بڑی بڑی کمپنیاں یہاں لے کے آنی ہیں اپنے اسپیشل اکنامک زونز میں. یہ پہلی بات. تو چائنا سینٹرک ہمیں تھوڑا سا ہونا پڑے گا آن FDI. دوسری چیز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، ہم نے کبھی ان کو، حالانکہ وہ ہمیشہ ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیز میں ایک طبقہ جو ہے وہ انٹرپرنورز کا بھی ہے. اس وقت ہمارے پاس کون سے پیسے آ رہے ہیں؟ ہمارے پیسے ورکرز ریمیٹنس کے آ رہے ہیں. دوسرے لیول پہ RDA میں ہمارے جو وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہیں وہ پیسے بھیج رہے ہیں. اب تیسرا جو ان کا سیگمنٹ ہے ہمارے اوورسیز پاکستان وہ ہے انٹرپرنورز، وہ بزنس مین ہیں. ان کو اگر ہم یہاں لے کے آئیں اور یہاں SEZs میں ان کو کوئی آبویسلی مراد دیں تاکہ وہ یہاں آ کے بزنسز کریٹ کریں تو پھر وہ بھی ایک بہت بڑی سورس ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر آپ باقی کورینس کو اور جرمنس کو اور جاپنیز اور باقی، کیونکہ گوادر ایک ایسی جیوگرافی ہے جو سب کو پسند ہے. تو اگر ہم یہ ٹارگیٹڈ اینڈ فوکس اسٹریٹجی کریں گے تو آہستہ آہستہ ہماری یہ جو ہے FDI بڑھے گی. لیکن ترین صاحب اس پورے چیلنجنگ ماحول کے اندر FDIs کے اندر فورن انویسٹمنٹ کے اندر ایک بڑی شائننگ سپیس ہے اور ہسٹوریکلی وہ ہم اس میں بہتری نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان کے نوجوانوں کے IT سیکٹر میں اور یہ سٹارٹ اپس جو پاکستان میں آئی ہیں اس میں پچھلے اسی سال کے دوران اتنی انویسٹمنٹ آئی ہے جو پچھلے 10 سال میں نہیں آئی تھی. 250-300 ملین ڈالر ہے، لیکن بہرحال اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان کی چھوٹی چھوٹی سٹارٹ اپس میں. ساری دنیا جو ہے وہ لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہوپ ہے، ایک بہت بڑی ایک بیکن ہے جس سے کہ یہ تمام گروتھ ہماری نکل سکتی ہے اور بالکل نیا سیکٹر ہے. آپ لوگوں کی نگاہ ہے اس پہ اور آپ ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کے جو مسائل یا اس کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں جی اس دفعہ کے بجٹ کے پیچھے میں نے سارے ٹیکسز ختم کر دیے IT پہ. ان کا کوئی ایک مسئلے تھے کہ جی ہمارے جو امپلائیز وغیرہ ہیں باہر سے جو لوگ بھی آتے ہیں کیا ان کو بھی ٹیکس بینیفٹس مل رہے ہیں، سب دے دیے. انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جو نکلتے ہیں یونیورسٹی سے ان کو ہمیں ریٹرین کرنا پڑتا ہے، ریٹرین کرنا پڑتا ہے ان اس میں سے اسکل سیٹس میں جو کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے. اور انہوں نے اس کے لیے ہمیں 3 ارب روپیہ چاہیے. آئی سیڈ ڈن. اس کے بعد میں نے ان کا کہا اور کچھ چاہیے، انہوں نے کہا خیر ابھی تو یہ کافی ہے. میں نے کہا چلیں میں آپ کو کچھ اور دیتا ہوں، آپ اگر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو میں آپ کو انسینٹیوائز کروں گا، آپ زیادہ جتنی ایکسپورٹ کریں گے اتنا زیادہ انسینٹیو دیا جائے گا. اور وہ آبویسلی ذرا اس چیز کے اوپر بہت خوش ہوئے. تو ناٹ اونلی دیٹ، ہم اب کیا کر رہے ہیں، ایک جو اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہوں گے تاکہ ان کو وہاں سے لوگ آئیں. دوسرا یہ ہم ڈیفینیٹلی یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ بنا رہے ہیں جو ایک تو اس کا پورشن ہوگا جو انڈسٹری کی کنسالیڈیشن کرے گا جو جنرل انڈسٹری ہے، دوسرا ایک ہوگا وہ وینچر کیپٹل ہوگا. اور وینچر کیپٹل جو ہے اس وقت جو ہمارے جو IT سیکٹر کو پیسے نہیں ملتے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، وہ وینچر کیپٹل فنڈ سے پیسے لے سکیں گے. تو بہت کچھ کر رہے ہیں. بیکاز کیوں میں کر رہا ہوں، ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس دفعہ اس کی گروتھ ہوئی تھی ایکسپورٹ کی 47%. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 100% پہ لے کے جا سکتے ہیں ود ان نیکسٹ 2 years اور پھر 100% گرو کرے گا. تو ان 5 years ٹائم ہماری جو ٹیکنالوجی ایکسپورٹ ہوگی وہ ابھی جو تقریباً 2 بلین ہوئی تھی وہ تقریباً 50 بلین ہو سکتی ہے ان نیکسٹ 5 years. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دس از ریئلی ویئر وی کین گیٹ گروتھ ان آر ایکسپورٹس.
اور تو اب آپ کا جو ہے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ پھر ریزیوم کرنا ہے، اور جو کہ اکتوبر کے سیکنڈ ویک کے بعد سے پھر یہ پروگرام آفیشلی ریزیوم ہو جائے گا۔ جی پہلا یہ تو ہے، یہ مطلب یہ ایک قسم سے ہماری جو ایک قسم کنکرنٹلی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، باقی چیزیں تو میں نے بتائی دی آپ کو، لیکن یہ ایک اہم ایونٹ ہے کہ ہم لوگ 4 تاریخ سے نیگوسیشن کریں گے یہاں سے، اور پھر جا کے کنکلوڈ کریں گے مڈل آف اکتوبر میں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر خزانہ۔ معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے، اطمینان کی خبر دے رہے تھے، لیکن یقیناً 100% اطمینان کی باتیں نہیں ہیں، چیلنجز ہیں، مگر شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ گروتھ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ ترقی کی رفتار جو ہے یہ جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا